खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हमने पिछले हफ्ते एक क्रिसमस की ख़ास सरमन सीरीज़ का आगाज़ किया था और आज अपनी उस सरमन सीरीज़ को मुकम्मल करेंगे। हमारी उस सरमन सीरीज़ का टाइटल या मजमून था कि जब खुदा हमारे मंसूबों को तब्दील करता है तो हमें क्या करना चाहिए। या हमने ये भी कहा कि जब खुदा हमारे मंसूबों को तब्दील करता है तो वो ऐसा क्यों करता है। और हमने पिछले हफ्ते सिर्फ एक बात सीखी, आज हम दो मज़ीद बातें सीखेंगे और उसके साथ ही हम अपनी सरमन सीरीज़ को मुकम्मल करेंगे। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि खुदा जब हमारे मंसूबों को तब्दील करता है तो वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो चाहता है कि हम अपना ध्यान उसकी तरफ लगाएं और उसकी सुने और उसकी सुनकर उस पर अमल भी करें। ये खुदा की डिजायर है, ये खुदा के दिल की ख्वाहिश है। दूसरी बात जो सीखने को है वो ये है कि खुदा हमारे मंसूबों को इसलिए तब्दील करता है क्योंकि उसके पास हमारे लिए बेहतरीन मंसूबे होते हैं। खुदा के हमारी जिंदगी के लिए मंसूबों में और हमारे अपनी जिंदगी के लिए मंसूबों में आसमान जमीन का फर्क है। खुदा के मंसूबों का अपने मंसूबों के साथ कंपैरिजन करें तो ये ऐसे ही होगा कि हमारे मंसूबे जो हैं वो खुदा के मंसूबों के सामने घटिया मंसूबे हैं। लेकिन जो मंसूबे खुदा हमारी जिंदगी के लिए रखता है वो बेहतरीन मंसूबे हैं। यिर्मयाह के 29 बाब की 11वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। जब हम इस आयत पर गौर करते हैं और इसको इन डेप्थ गहराई में इसको स्टडी करते हैं, इस आयत को जब हम इब्रानी जुबान में भी जाकर पढ़ते हैं कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, तो वहां पर कुछ ऐसा लिखा है। खुदा कहता है कि मेरे पास जो मंसूबे तुम्हारे लिए है ना वो तुम्हारे मंसूबों से कहीं ज्यादा बेहतरीन है। इसका मतलब है खुदा कहता है कि जो मंसूबे मैं तुम्हारे लिए रखता हूं वो ना तो तुमको कोई नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही कोई तकलीफ पहुंचाएंगे और ना ही तुम्हारे लिए कोई परेशानी पैदा करेंगे, बल्कि खुदा कहता है अगर तुम मेरे उन मंसूबों को पूरा करोगे तो उस सूरत में अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई मसाइल आते हैं, कोई तकलीफें आती हैं, कोई परेशानियां आती हैं, तो मैं तुम्हें अपनी हिम्मत और ताकत दूंगा ताकि तुम उन मुश्किलात और परेशानियों और तकलीफों को सहने के काबिल बन जाओ। सो बॉटम लाइन ये हुई कि खुदा हमारे लिए बेहतरीन मंसूबे रखता है। हम सब खुदावंद के फजल से साल 2024 में दाखिल होने वाले हैं, लेकिन हम में से कोई भी नहीं जानता कि 2024 में क्या होगा। किसी को पता है 2024 में क्या होगा? क्या खुदा को पता है कि 2024 में क्या होगा? क्या खुदा को पता है कि 2025 में क्या होगा? क्या खुदा को पता है कि जितनी देर आप जिंदा हैं उतनी उन हर साल में क्या क्या होगा? क्या खुदा को यह भी पता है कि उसके बाद क्या होगा? फिर उसकी माने जिसको सब कुछ पता है, फिर उसके मकसद के मुताबिक चले जो हिकमत का मंबा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए या तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छे मंसूबे हैं। खुदा जितने लोग आज यहां पर बैठे हैं आप सबसे कह रहे हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छे अच्छे मंसूबे हैं, बहुत ही बेहतरीन मंसूबे हैं। लेकिन याद रखिए कि खुदा कभी भी हम पर अपने मंसूबे थोपता नहीं है, बल्कि खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी का मालिक बनाया है। खुदा चाहता है कि इंसान अपनी आजाद मर्जी से इस बात का फैसला करे कि मैंने खुदा को चुनना है या अपने आप को चुनना है। लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम
اپنی آزاد مرضی سے اس بات کا فیصلہ کریں کہ میں نے اپنی زندگی سے خدا کے منصوبے کو پورا کرنا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسا کر بھی رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کے لیے خدا کے منصوبوں کو تو رد کر رہے ہیں، اور وہ انتخاب کس چیز کا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے لیے؟ جو ان کے اپنے منصوبے ہیں اس کو وہ چوز کر رہے ہیں، اور جو ان کی زندگی کے لیے خدا کا منصوبہ ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس کو پیچھے ڈال رہے ہیں، اور اپنی زندگی کے لیے جو ان کا اپنا منصوبہ ہے اس کو انہوں نے آگے رکھا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ ایسا کریں گے بھی۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کلام سن رہے ہیں، ان پر اثر بھی ہوتا ہے، لیکن اثر میرا خیال ایک کو دن رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہ خدا کے منصوبوں کو پیچھے اور اپنے منصوبے آگے۔ لیکن خدا کے منصوبے بہترین منصوبے ہیں۔ اپنی زندگی کے پلاننگ کے لیے، پلانز کے لیے انسانوں سے مشورے نہ کریں، خاص طور پر ایسے انسانوں سے جن کا خدا کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، خاص طور ایسے دوستوں سے اور رشتہ داروں سے جن کو اپنی زندگی کے منصوبے کا نہیں پتا، جو خود ایک ناکام زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ آپ کو مشورے دیں گے کہ یہ کریں، یہ بہتر رہے گا، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، اس کے لیے جو سب سے بہترین شخصیت ہے نا، جس سے ہم نے پوچھنا ہے کہ ہم کیا کریں، وہ شخصیت ہے جو حکمت کا منبع ہے۔ اور وہ کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ حکمت کا منبع ہے، اور وہ ہمارے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہے۔ ہاللیلویا! یاد رکھیے کہ خدا ہمارے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہے۔ خدا ہمارے لیے بہت بڑے بڑے منصوبے رکھتا ہے۔ خدا کے منصوبے ہمیں بڑی بڑی برکات دینے کے ہیں۔ کئی باری میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، خدا ہمیں آئی فون دینا چاہ رہا ہوتا ہے، اسی کہہ رہے ہونے ہیں خدا کدی میں بٹنا والا نوکیا کا سیٹ مل جائے نا، جی ٹارچ بھی ہوندی ہے، ریڈیو بھی ہوندا ہے۔ خدا کے منصوبے ہمارے لیے بہترین منصوبے ہیں۔ خدا کے منصوبے ہمارے لیے جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں، اور خدا کے منصوبے ہمیں بڑی بڑی برکتیں دینے کے ہیں۔ لیکن خدا کے منصوبے ہوتے تھوڑے سے مشکل ہیں۔ خدا کے منصوبے بہترین ہیں، خدا کے منصوبے بڑے ہیں، لیکن خدا کے منصوبے ہوتے تھوڑے سے مشکل ہیں۔ اب آپ مریم اور یوسف کو ہی دیکھ لیں، ان کا منصوبہ کیا تھا اپنی زندگی کے لیے؟ چھوٹا منصوبہ تھا۔ کیا منصوبہ تھا؟ منگنی ہو گئی ہے، اب ہم شادی کریں گے، ٹھیک ہے، شادی کے بعد ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہوگا، ہمارے کوئی 2-4 بچے ہوں گے۔ یہ ان کا اپنے لیے منصوبہ تھا، ان کا اپنے لیے ایک نارمل زندگی جینے کا منصوبہ تھا۔ لیکن خدا کا منصوبہ تھا کہ یہ پوری دنیا کے لیے باعث برکت ہو۔ ان کا کیا منصوبہ تھا؟ کہ ہم بس اپنے خاندان کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا کیا منصوبہ تھا؟ کہ یہ پوری دنیا کے لیے باعث برکت ہو۔ بلکہ خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ آج سے ہزاروں سال بعد بھی جو لوگ پیدا ہوں گے، جو اربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، یہ ان اربوں لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ یہ کوئی چھوٹا منصوبہ تو نہیں ہے نا کہ آج 2023 سال بعد بھی ہم ان کی بات کر رہے ہیں اور ان کو بابرکت کہہ رہے ہیں۔ چھوٹی بات ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے لیے چھوٹے نارمل مقاصد رکھتے تھے، لیکن خدا ان کے لیے بہت بڑا منصوبہ رکھتا تھا۔ خدا کے منصوبے جو ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں، خدا کے منصوبے اکثر اذیت ناک اور تکلیف دہ بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو دکھ پہنچتا ہے جب آپ اپنی زندگی سے خدا کے منصوبوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ مریم نے بھی جب اپنی زندگی سے خدا کا منصوبہ پورا کیا تو وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس کو لوگوں کی تنقید سننی پڑی ہوگی۔ محلے دیاں بیبیاں جڑیاں نا سر جوڑ جوڑ کے گلاں کر دیاں ہونیاں ہے نہیں، اور فلانے دی کڑی دا پتہ لگا ہی۔ اب یہ باتیں مریم کے لیے تکلیف دہ تھی،
خاص طور سے جدوں کہ ایک بندے نے کچھ کیتا نہ ہوئے تو وہ جھوٹا الزام لایا جا رہا ہوئے تو کیا یہ آسان ہے؟ سو مریم کو ایک مینٹل ٹارچر برداشت کرنا پڑا تھا، اس کو اپنی بے عزتی برداشت کرنی پڑی، اس کے بارے میں چغلیاں ہوتی تھی، مریم کو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی، اور اینڈ تک آخر تک اب دیکھیں جب یسوع مسیح کی پیدائش ہونے والی تھی، بالکل قریب تھا پیدائش کا وقت، تو یوسف جو ہے وہ بڑی دور سے اس کو بیت لحم لے کر آ رہا تھا، اور کیسے لے کر آ رہا تھا؟ اس نے اس کے لیے کوئی لیموزین کرائی تھی، بک ایکسل آئی بک کرائی تھی، ایمبولنس بک کرائی تھی، اس کو وہ گدھے پر بٹھا کر لے کر آ رہا تھا۔ سو مریم کو اپنی زندگی سے خدا کے ان منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے بڑی تکلیفیں سہنا پڑی، باتیں سننی پڑی، تنقید سہنی پڑی، بے عزتی برداشت کرنی پڑی۔ یہاں تک ہی بات ختم نہیں ہوئی، جب یسوع کی پیدائش ہوئی تو یوسف اس کو بڑے اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کر گیا، یا یوسف نے بڑی کوئی ایکسپرٹ قسم کی دائی بلا لی، جہاں پر آس پاس جانور بندھے ہوئے تھے، جہاں پر بدبو تھی، جہاں پر بڑی سردی تھی، اور کوئی اس کی مدد کرنے والا بھی نہیں تھا۔ اس حالت میں مریم نے یسوع مسیح کو جنم دیا۔ سو خدا کے منصوبے بڑے ہوتے ہیں، وہ بہترین بھی ہیں، لیکن وہ اکثر مشکل ہوتے ہیں، اتنے آسان نہیں ہوتے کہ خدا کے منصوبے جتنے مشکل ہوتے ہیں ان کے ساتھ اتنی ہی بڑی برکات جڑی ہوتی ہیں۔ جتنا بڑا منصوبہ اتنی بڑی مشکل، جتنی بڑی مشکل اتنی بڑی برکتیں۔ اب خدا کے منصوبوں کی بجائے آپ کو پتہ لگے نہیں ہے تو خدا کا منصوبہ بڑا مشکل، میں نہیں کرتی، لیکن جب آپ اپنا منصوبہ پورا کریں گے تو جب مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں آئیں گی تو پھر آپ کے لیے کوئی مدد فراہم نہیں کی جائے گی، لیکن جب آپ خدا کے منصوبوں کو پورا کریں گے تو پھر وہ آپ کے لیے کمک بھیجے گا۔ ہاللیلویا۔ کہاں سے بھیجے گا؟ جہاں سے مرضی بھیجے، وہ بھیجے گا۔ وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ یہ شخص میرے منصوبوں کو پورا کر رہا ہے، میں نے اس کی مشکلوں کو آسان کرنا ہے، میں نے اس کی پریشانیوں کو ختم کرنا ہے، میں نے اس کی مصیبتوں کو دور کرنا ہے، میں نے اس کو وہ بڑی برکتیں دینی ہیں جو میں نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہوگا تب جب ہم اپنی زندگی سے خدا کے منصوبوں کو پورا کریں گے۔ تیسری وجہ کہ خدا ہمارے منصوبوں کو کیوں تبدیل کرتا ہے؟ خدا ہمارے منصوبوں کو اس لیے تبدیل کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر توکل اور بھروسہ کریں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ پر بڑا بھروسہ آتا ہے، ہمیں اپنے عزیزوں رشتہ داروں پر بڑا بھروسہ آتا ہے، نہیں وہ نہیں انج کر سکتا میرے نام۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ملعون وہ شخص ہے جو جب خدا ہمارے منصوبوں کو تبدیل کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر توکل اور بھروسہ کریں۔ اب ذرا یوسف کو دیکھتے ہیں، وہ بھی تو خدا کے اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے مریم کے ساتھ شامل تھا، اس کو کیا کیا کچھ برداشت کرنا پڑا۔ امیجن کیجئے کہ مریم اس کی منگیتر ہے اور اس کے پاس اسے آ کر کہتی ہے یوسف میں تیری منگیتر ہوں، تو میرا منگیتر ہے، ہماری شادی ہونے والی ہے، لیکن میں ایک سیکرٹ تجھے بتانا چاہتی ہوں، میرے ساتھ وعدہ کر کے تو میری بات پر یقین کرے گا، ٹھیک ہے؟ ممکن ہے ایسے وعدے لیے ہوں مریم نے، پہلے پرامس کرو میرے ساتھ، پرامس کرو کہ تم میری بات پر یقین کرو گے۔ انہیں کیا ہونا؟ نہیں پہلے دس تو صحیح، نہیں پہلے تم پرامس کرو، پرامس کرو تم مجھ پر شک نہیں کرو گے۔ کہہ رہی ہے یوسف میں تجھے ایک سیکرٹ بتانا چاہتی ہوں کہ منگیتر تو میں تیری ہوں لیکن میں حاملہ ہوں اور میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خدا ہے۔ یوسف نے کیا ہونا؟ تیرا دماغ تو نہیں کہ خراب ہو گیا ہے؟
ایک تو کہہ رہی ہے کہ میں حاملہ ہوں، اوپر سے کہہ رہی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خدا ہے۔ یوسف کے بارے میں لکھا کہ جب اس کو یہ باتیں پتہ چلی تو اس نے چپکے سے اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یوسف نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ خدا کا منصوبہ تھا، خدا نے اس بات کو یقینی بنایا کہ چونکہ یہ میرا منصوبہ ہے، اس لیے جو شخص اس پر یقین نہیں بھی کر رہا وہ بھی یقین کرے۔ خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور وہی یوسف جو اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہی یوسف جو اس کو چھوڑ دینے کا ارادہ رکھتا تھا، جب خدا نے اپنے فرشتہ کو اس کے پاس بھیجا تو ایک وقت آیا کہ یوسف کے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا کہ وہ خدا پر بھروسہ کرے۔ کیا کرے وہ؟ خدا پر بھروسہ کرے، اس پر توکل کرے، اس کی بات پر یقین کرے، اس پر ایمان رکھے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے یہ سچ ہے۔ یاد رکھیے کہ مشکل وقت میں، خاص طور پر جب ہم اپنی زندگی سے خدا کے منصوبوں کو پورے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے دوران جب مشکل وقت آتا ہے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ ہمارا یقین جو ہے وہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی زندگی سے خدا کے منصوبوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں اور اس دوران جب ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو ہمارا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ ہمارا ایمان، ہمارا یقین کہ جو کچھ خدا کہہ رہا ہے، جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم آسمان پر کیسے جا سکتے ہیں؟ ہمارے یسوع مسیح پر ایمان کی وجہ سے۔ ہم آسمان پر اس لیے نہیں جائیں گے کہ ہم کتنے اچھے ہیں، ہم نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، بلکہ ہم آسمان پر اس لیے جائیں گے کیونکہ ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم خدا کو کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ ہم نے پچھلے ہفتوں میں جب ہم ایمان کی سرمن سیریز کو سٹڈی کر رہے تھے تو وہاں پر ہم نے ایک آیت سیکھی کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ یعنی ہم خدا کو کیسے پسند آ سکتے ہیں؟ جب ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے، جب ہمارے اندر یقین ہوتا ہے، جب ہمارے منصوبے مٹی میں مل جائیں، جب خدا ہمارے منصوبوں کو تبدیل کر دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں خدا پر دھیان لگا کر اس کی سننی چاہیے۔ کیوں سننی چاہیے؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہے، اور پھر ہم نے اس بات پر ایمان رکھنا ہے، اس بات پر یقین رکھنا ہے، اس بات پر توکل اور بھروسہ رکھنا ہے کہ خدا میری زندگی کے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں آپ کو ایک صلاح دینا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے سب لوگ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہیں، مجھے پتہ ہے سب لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، سب لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ صلاح یہ ہے کہ آپ نے جس بھی مسئلے کا شکار ہیں، آپ نے اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کرنا۔ اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تکلیف تو آرام کے میں آئے گا، آپ نے اس مسئلے سے دور بھی نہیں بھاگنا، بلکہ آپ نے کرنا پتہ کیا ہے؟ اگر آپ مسائل کا شکار ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ تکلیف میں ہیں، دکھی ہیں، جو بھی کوئی مسئلہ ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ خدا کے حضور جانا ہے، اپنا دھیان اس پر لگانا ہے، اس کی بات سننی ہے، اس کی بات پر عمل کرنا ہے، اس پر توکل اور بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہے۔ وہ کرنا ہے جو وہ کہے گا، کیونکہ وہ حکمت کا منبع ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے
بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ بھلائی کن کے لیے پیدا ہوتی ہے؟ جو خدا کے ارادے کو پورا کر رہے ہیں۔ بھائی جی، اگر آپ اپنی زندگی سے خدا کے ارادے کو پورا نہیں کر رہے تو پھر آپ کی مشکلات، آپ کی مصیبتیں، آپ کی تکلیفیں، آپ کے دکھ جو ہیں ان سے آپ کے لیے بھلائی پیدا نہیں ہوگی۔ کوئی گارنٹی نہیں خدا کی۔ گارنٹی اس صورت میں ہے جب آپ اپنی زندگی سے خدا کے مقاصد کو پورا کرتے ہیں، اس کے منصوبوں کو پورا کرتے ہیں، اس کے ارادہ کو پورا کرتے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ ہاللیلویہ! بھلائی ان کے لیے پیدا ہوگی جو خدا کے مقاصد کو پورا کرتے ہیں، جو اس کے منصوبوں کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن جو اس کے منصوبوں کو پورا نہیں کرتے، جنہوں نے اپنے اپنے منصوبے آگے رکھے ہوئے ہیں، جو اپنے منصوبوں کی خاطر خدا کے منصوبوں کو رد کرتے ہیں اور پیچھے کرتے ہیں، وہ اس بات کی توقع نہ کریں کہ ان کے لیے خدا مشکلات میں بھلائی پیدا کرے گا۔ کسی بھول میں نہ رہیں۔ میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں آپ کو کوئی ایسی خوشخبری نہیں سنانا چاہتا جس کو سن کے بس آپ کو خوشی ہی ہو۔ میں آپ کو کلام کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، ان کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں جو اس کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ مطلب وہ جو اپنی زندگی سے خدا کے منصوبوں کو پورا کرتے ہیں۔ کسی ایسے شخص کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں جو اپنے منصوبے کو پورا کر رہا ہو، پریشانیاں آتی ہیں، آپ کو خبروں میں، اخباروں میں ملے گا فلاں شخص نے اپنے سر میں گولی مار لی۔ ابھی کل پرسوں میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ غربت سے اتنا تنگ آیا ہے، اس نے پہلے اپنی بیوی کو زہر دیا ہے، پھر اپنے بچوں کو زہر دیا ہے، پھر اس نے خود بھی زہر کھا لیا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی زندگی سے خدا کے منصوبوں کو پورا نہیں کرتے، وہ مشکلات کے مینٹل پریشر کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ وہ پھر ایسے کرائم کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، خود کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے خاندان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں، جو اپنی زندگی سے خدا کے منصوبے کو پورا کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں، ان کی زندگی میں بھی مسائل آتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن خدا ان کی طاقت بنتا ہے، خدا ان کی ہمت بنتا ہے، خدا ان کو حوصلہ بخشتا ہے کہ وہ ان تمام مصیبتوں کو، ان تمام دکھوں کو، ان تمام پریشانیوں کو برداشت کر سکے۔ 5 نشانیاں ایسے شخص کی جو اپنی زندگی سے خدا کے منصوبوں کو پورا نہیں کر رہا۔ ایسا شخص جو ہے وہ بدنی تھکاوٹ محسوس کرے گا، بدنی کمزوری محسوس کرے گا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جب آپ اپنی زندگی سے خدا کے مقاصد کو پورا کرتے ہیں تو آپ کے اندر پتہ نہیں کہاں سے طاقت آ جائے گی، پتہ نہیں کہاں سے انرجی آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، تھکے تھکے، یہ دوسری نشانی ہے۔ جب ہمارے خاندانوں میں ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا، نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ دوسری وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے خدا کے مقاصد کو پورا نہیں کر رہے۔ یہ بھی نشانی ہے۔ یہ نشانی ہے کہ خدا چاہ رہا ہے کہ میری سن، مجھ پر دھیان کر، میں تیرے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہوں، مجھ پر توکل اور بھروسہ کر۔ یہ سگنلز ہیں، خدا آپ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میری بات سن، میرے اوپر دھیان کر۔ تیسری بات، آپ کو اکثر مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مایوسی پتہ کیا ہوتی ہے؟ خوشی کا الٹ ہے۔ یہ تسی کسی چیز کی توقع کر رہے ہو کہ میں اے چیز جڑی نا وہ مجھے چاہیے دی ہے، میں اے چیز لینا چاہنا، لیکن جب وہ آپ کو نہیں ملتی، وہ چیز خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، یا اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو کیا ہوتی ہے؟ مایوسی ہوتی ہے۔ یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اپنی زندگی سے خدا کے مقاصد کو پورا نہیں کر رہے۔ آپ کے اندر ایک عجیب سا خوف ہوگا، آپ کو ایسا ڈر لگا رہے گا کہ پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے، وہ فلاں بندے کے میں نے پیسے دینے ہیں، تاریخ کر
تکلیف آ رہی ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں وہ کیا کرے گا، وہ میری بے عزتی کرے گا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن آپ کے اندر ایک خوف ہوگا. یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اپنی زندگی سے خدا کے مقاصد کو پورا نہیں کر رہے. 5ویں نشانی، آپ مالی مسائل کا شکار ہوں گے، روپے پیسے کی قلت ہوگی. یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اپنی زندگی سے خدا کے منصوبوں کو پورا نہیں کر رہے. اور خدا ان چیزوں کو ہماری زندگی میں آنے کی اجازت دیتا ہے، الاؤ کرتا ہے. کیوں الاؤ؟ اس لیے کرتا ہے کہ ہم اپنا دھیان اس پر لگا سکیں، ہم اس کے پاس جا سکیں، اس کی حضوری میں بیٹھ سکیں اور اس سے کہیں خدا تو مجھے بتا کہ تم مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور یقین جانیں کہ جب آپ اس کے پاس جائیں گے، اس پر دھیان دیں گے، اس کی سنیں گے، اس پر توکل اور بھروسہ کریں گے، اس پر ایمان رکھیں گے، تو وہ آپ کے لیے بڑے بڑے اور بہترین منصوبے رکھتا ہے. لیکن وہ بڑے بڑے اور بہترین منصوبے اتنے آسان نہیں ہوں گے، مشکل ہوں گے، لیکن سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کریں گی، کیونکہ آپ اس کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں. جب آپ اپنی زندگی سے اس کے مقاصد کو، اس کے منصوبوں کو پورا کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر وہ آپ کے لیے کمک بھیجے گا، پھر وہ آپ کے لیے مدد بھیجے گا، پھر وہ آپ کو اس قابل بنا دے گا کہ آپ دکھوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کر سکیں. یہ جو کرسمس ہے نا، ہم اس کو ایک تہوار کی صورت میں مناتے ہیں. کرسمس ایک ایسا موقع ہے جس پر خدا ہمارے منصوبوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ تبدیل اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہے. وہ ہمارے منصوبوں کو اس لیے تبدیل کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی سنیں، ہم اس پر توکل اور بھروسہ کریں، ہم اس کی مانیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہے. اگر تو اس کرسمس پر، جو کہ ہمارے منصوبوں کو تبدیل کرنے کا ایک ایسا تہوار ہے جس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے مقاصد کو تبدیل کرنا. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے مقاصد کو، آپ کے منصوبوں کو تبدیل کر دے اور آپ کی زندگی سے اپنے مقاصد کو پورا کرے، تو آگے آ جائیے. آئیے سب اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور خداوند سے کہیے، خداوند میں اپنے منصوبوں کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں. پچھلے ہفتے آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں پر آئے اور آپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ خدا نے 2023 میں آپ کے منصوبوں کو تبدیل کیا. آپ اپنی زندگی کے لیے 2023 میں کچھ منصوبے رکھتے تھے، لیکن خدا نے ان منصوبوں کو پورا ہونے نہیں دیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کرسمس پر ہم سب کے لیے خدا کا یہ پیغام ہے، ہم سب کے لیے یہ خدا کا کلام ہے. خدا باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے یسوع کو اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ تیرے منصوبے تبدیل ہو جائیں اور میرے منصوبے پورے ہوں، کیونکہ میرے منصوبے بہترین منصوبے ہیں. خداوند آپ سب سے ہم کلام ہو رہا ہے. خداوند آپ سب سے کہہ رہا ہے کہ خوشی سے میرے منصوبوں کا انتخاب کر، میرے منصوبوں کو رد نہ کر، خوشی سے میرے منصوبوں کو قبول کر، کیونکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. میں نے تیرے لیے اپنا بیٹا قربان کر دیا، اس لیے کہ میں تیرے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہوں. آئیے میرے پیچھے یہ دعا کیجیے. اے خداوند، میں واقعی اپنی زندگی کے لیے تیرے منصوبے کو جاننا چاہتا ہوں. خداوند مجھے معاف کر، کیونکہ تو میرے منصوبوں کو تبدیل کر کے میری توجہ حاصل کرنے کی بے شمار کوششیں کرتا رہا.
لیکن میں اپنے ان منصوبوں میں اس قدر کھویا تھا کہ میرا دھیان ہی تیری طرف نہیں گیا۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے ہی منصوبوں کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، لیکن خدا اب میں اپنا دھیان تجھ پر لگاتا ہوں اور تیری سننا چاہتا ہوں۔ تو مجھے بتا کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو اپنے اس بہترین منصوبے کو مجھ پر ظاہر کر، اور خداوند میں تیرے اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے خود کو پیش کرتا ہوں۔ میں خوشی سے اپنی مرضی سے تیرے منصوبے کا انتخاب کرتا ہوں۔ میں تیرے منصوبے کو رد نہیں کرتا، میں اپنے منصوبے کو رد کرتا ہوں۔ میں ان منصوبوں کو رد کرتا ہوں جو میں نے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مل کر بنائے، اور میں تیرے منصوبے کا انتخاب کرتا ہوں۔ خداوند میں چاہتا ہوں کہ چونکہ تیرا وہ منصوبہ بہت بڑا ہے، اس لیے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس میں مشکلات آئیں گی، اس میں تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن میں تجھ پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہوں کہ ان مشکلات اور تکلیفوں میں تو میرا مددگار ہوگا، مجھے ہمت اور طاقت بخشے گا، لیکن آخر میں تیرا ہی ارادہ قائم رہے گا اور پورا ہوگا، اور میں تیری ان بڑی برکتوں سے لطف اندوز ہوں گا جو نہ میری آنکھوں نے دیکھی، نہ میرے کانوں نے سنی، اور نہ ہی میرے خیالوں میں آئی ہیں۔ میں خود کو تیرے مقاصد کے لیے پیش کرتا ہوں، خود کو تیرے تابع کرتا ہوں، یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔